बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस की समाअत पर, जो आज लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। 7 रुकनी बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का जिसने समाअत की है, और जो समाअत का अहवाल है वक्फ़ा से पहले 1 घंटे का, वो पहले मैं अपने वीलॉग में शेयर कर चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा वक्फ़े के बाद की जो समाअत है, और जो अहम तरीन समाअत है आज की। और पहली बार मैंने देखा है कि शरीफ ख़ानदान के वकला को किसी ने टफ़ टाइम दिया है, और वो वकला जो हैं, जो बड़ी बड़ी छोड़ते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे अदालतों में खड़े होकर, कैसे वो आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। कभी कोई डॉक्यूमेंट, पूरी फ़ौज थी वकला की, लेकिन वो अदालत को सेटिस्फाई करने में नाकाम रहे। और कैसे चीफ़ जस्टिस साहब ने बरहमी का भी इज़हार किया। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे ही वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपनी जो आर्गूमेंट्स हैं वो शुरू किए। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जब 17 जून का वाक़या हुआ तो 17 जून को ही एक FIR दर्ज हो गई, और वो पुलिस की मुद्दत में थी और वो मकतूलों के ख़िलाफ़ थी। और उसमें यह कहा गया कि एंटी इंक्रोचमेंट की टीम थी, वो गई वहाँ पर मौका से जो इंक्रोचमेंट थी वो हटाने के लिए, और उस के बदले सैकड़ों जो वहाँ पर लोग थे जिन्होंने हमला किया पुलिस पार्टी पर और एंटी इंक्रोचमेंट की टीम पर, और जिसकी वजह से वहाँ पुलिस वाले ज़ख्मी हुए। 47 जो मज़लूम थे, जिनके प्यारे या उनकी डेथ हो चुकी थी या वो ज़ख्मी हो चुके थे, उन 47 कारकुनान को, पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान को उस FIR में नामज़द किया गया। उसके बाद जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है वो एक दरख्वास्त दायर करती है मुकदमा दर्ज करवाने की। 4 दिन के डिले से पाकिस्तान अवामी तहरीक ने अपनी दरख्वास्त जो थाने में दायर की, और उसके बाद ये सेशन अदालत में जाते हैं और CRPC के सेक्शन 22A और 22B CRPC के तहत अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त देते हैं, और वहाँ से कार्रवाई शुरू होती है। 28 अगस्त 17 जून का ये वाक़या है, और 28 अगस्त 2014 को इनकी जो दरख्वास्त है उस पर FIR अदालत दर्ज करती है। FIR दर्ज होने के बाद एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अपना काम करती है। यहाँ पर ऑनरेबल जो बेंच है उसने सवाल किया कि पहले ये बताएं कि जो पुलिस की मुद्दत में FIR थी, क्या उसमें जो JIT थी वो अलग थी और इस FIR में अलग JIT बनाई गई? उसका जवाब दिया कि बिल्कुल इसकी जो JIT थी वो अलग बनाई गई। जो जवाद हामिद मुद्दई हैं उसमें, जो कि इदारा मिनाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट के एडमिन हैं, उनकी मुद्दत में ये जो FIR दर्ज की गई, उसकी अलग से JIT बनाई गई, जिसका हेड बनाया गया जो CCPO क्वेटा था उसको, ताकि पंजाब पुलिस का अफसर ना हो बल्कि क्वेटा का अफसर उसमें हेड बनाया गया। और उसमें बाकी इदारों के भी लोग थे, 2 पंजाब पुलिस के थे, एक ISI का था और एक जो हुकूमती खुफिया एजेंसी है उसका था। तो ये टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल ये JIT थी। उस JIT ने रिपोर्ट जमा करवाई, और रिपोर्ट जमा होने के बाद चलान सबमिट हो गया। चलान जब सबमिट हुआ तो इस केस में फ़र्द जुर्म आयद हुई, और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद 21 जो गवाह थे, उन 21 गवाहों का बयान कलमबंद हो गया और जिरा हुई। साथ अदालत को आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया कि दूसरी तरफ जब 21 लोगों का बयान कलम बंद हो जाता है, जिरा हो जाती है, तो इनकी तरफ से एक प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल कर दी जाती है, एक इस्तगासा फ़ाइल कर दिया जाता है। इस्तगासा जैसे फ़ाइल होता है तो जो FIR का केस था, जिसको स्टेट केस कहते हैं, स्टेट केस को स्टे हो गया, उसको रोक दिया गया और इस्तगासा पर कार्रवाई शुरू हो गई। जब इस्तगासा पर कार्रवाई शुरू हुई तो टोटल 127 गवाहान थे। उन 127 गवाहान में से काफ़ी जो गवाहान थे वो अपना बयान कलम बंद करवा चुके थे, और जो उसमें मेन मुस्तगीस थे जवाद हामिद, उनकी काफ़ी दिन स्टेटमेंट होती रही, फिर उस पर जिरा होती रही। उन्होंने काफ़ी गलतियां की अपनी स्टेटमेंट में, और उस स्टेटमेंट में गलतियों की वजह से जो डिफेंस है वो अपना डिफेंस भी डिस्क्लोज़ कर बैठी। जब दोनों तरफ से अपना अपना जो केस था वो सामने ला बैठे, तो इन्होंने जिन लोगों को इस्तगासा में समन किया गया था, जिनको तलब किया गया था, वो हाई कोर्ट चले गए कि हमारी तलबी गलत है, और जिन लोगों को तलब नहीं किया गया था उनके खिलाफ पाकिस्तान अवामी तहरीक ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। और वो दरख्वास्त जो दायर की गई उसमें यह कहा गया
کہ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، رانا ثناءاللہ ان لوگوں کو طلب نہیں کیا گیا، یہ ہمارے مرکزی ملزم ہیں۔ وہ 3 رکنی بینچ تھا اور اس 3 رکنی بینچ نے جو عوامی تحریک کی درخواست تھی کہ ان کو استغاثہ میں بطور ملزم طلب کیا جائے، وہ خارج کر دی اور جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو بحال رکھا۔ اس کے بعد جو سمننگ کے خلاف جو سمن نہیں کیا گیا تھا اس کے خلاف ادارہ منہاج القرآن اور عوامی تحریک نے درخواست دائر کر دی، اپیل فائل کر دی سپریم کورٹ میں، جو آج تک پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں۔ اور سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے جن ملزمان کو طلب نہیں کیا، کیا قانون کے مطابق ان کی طلبی بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی۔ یہ انہوں نے ایک جو ہے وہ ابھی تک ان کی اپیل پینڈنگ ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، اچھا اتنے میں جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب تھے، کیونکہ جسٹس جو ملک شہزاد صاحب ہیں وہی سوال پوچھ رہے تھے، کبھی کسی تاریخ کا پوچھ لیتے، یہ کب ہوا، یہ کب ہوا، یہ کب ہوا۔ اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم خواہ مخواہ ان چیزوں میں گھسنا جا رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلان کب سبمٹ ہوا، چارج کب فریم ہوا، یہ ساری چیزیں فیکٹس ہیں، یہ لکھی ہوئی ہیں، یہ فائل کا حصہ ہیں، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یا ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اصل کیس کی طرف آنا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو عوامی جو شریف خاندان کے وکلاء تھے یا پٹیشنرز کے جو وکلاء تھے، وہ بھی اس معاملے کو لنگر آن کرنے کے لیے کہانی پہلے سے شروع کرتے تھے کہ کب چلان ہوا، کب پہلی جے آئی ٹی نے رپورٹ دی۔ 5 دفعہ جے آئی ٹی نے الگ الگ رپورٹ جمع کروائی۔ تو اس پر جب چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ اصل بات پر ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیسے معاملہ گیا۔ اب سپریم کورٹ کے حوالے سے جب یہ بات آئی تو جو کاغذ ہیں، یہ پوری لائن تھی، اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، ان کے ساتھ دوسرے جو ایک کیس میں پٹیشنر ہیں جو پولیس ملزم، اس کے وکیل ہیں برہان معظم صاحب۔ یہ بیسیکلی 2 پولیس والوں کی طرف سے جے آئی ٹی کو چیلنج کیا گیا تھا، اور ایک میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اعظم نذیر تارڑ صاحب وکیل ہیں، کیونکہ جو جے آئی ٹی ختم ہوگی تو وہ سب کی حد تک ختم ہوگی، اس میں شریف خاندان بھی ڈائریکٹ بینیفیشری ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے کسی اور کے ذریعے درخواستیں دائر کر کے اپنے وکلاء کو ہائر کیا۔ ایک اور درخواست ہے، اس میں ایک اور پولیس والا پٹیشنر ہے اور اس میں برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب اس کے وکیل ہیں۔ تو یہ پوری ایک لائن تھی، اور اس لائن میں کبھی کسی کے پاس کوئی کاغذ ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، عدالت کچھ پوچھتی تھی، یہ کچھ بتاتے تھے۔ جو پہلی دفعہ نظر آیا کہ ان کو ٹف ٹائم دیا گیا ہے، ان کو پہلی دفعہ یہ لگا ہے کہ یہ وہ لاہور ہائی کورٹ ہے جو اصل میں لاہور ہائی کورٹ تھی، اور جو اس کا نام بدلا گیا تھا ماضی میں، اب نام دوبارہ سے لاہور ہائی کورٹ بن چکا ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے ایسے چیف جسٹس صاحب نے سوالات کیے کہ جو ان کو ملتے نہیں تھے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ تیاری کر کے نہیں ہے، آپ اپنے کیس کو پڑھ کے نہیں ہے۔ اور اس پر جو آنریبل بینچ کے ممبر ہیں، ایک انہوں نے یہ کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ کتنا سینسٹیو میٹر ہے، اور اس سینسٹیو میٹر میں آپ فیکٹس اگر غلط بتائیں گے، ڈیٹیں غلط بتائیں گے، تاریخیں غلط بتائیں گے تو یہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ تو اتنے سینسٹیو میٹر کو کیوں آپ ادھر ادھر الجھا رہے ہیں؟ تو جب چیف جسٹس نے یہ استفسار کیا، اور چیف جسٹس صاحب نے برہمی کا اظہار کیا، ایک دفعہ تو جو وہاں پر موجود آنریبل ججز کے لیے سٹاف ہوتا ہے، جب آنریبل بینچ اٹھ کر جانا چاہے تو ایک دفعہ تو وہ سٹاف سارا آ گیا تھا، اور یہ لگا کہ کیس وائنڈ اپ ہو رہا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے پھر ان کو اشارہ کیا کہ نہیں ابھی آپ لوگ رک جائیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں اس بات کو، معاملہ سپریم کورٹ آ گیا۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں بتایا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہ سپریم کورٹ میں ہیومنٹیرین جو سیل ہے، انسانی حقوق کا سیل ہے، وہاں پر بسمہ امجد کی طرف سے ایک درخواست دی گئی، جو کہ ایک جو مقتولہ ہے اس کی بیٹی ہے، اس کی طرف سے ایک درخواست دی گئی، اور اس نے کہا کہ مجھے انصاف نہیں دیا جا رہا، میرا کیس ڈیلی بیسس پر چلایا جائے۔ عدالت نے ڈیلی بیسس پر کیس چلانا شروع کر دیا، سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب نے آرڈر کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ درخواست آئی، اور دوبارہ درخواست میں کہا گیا کہ ہمارے جو وکلاء ہیں وہ ڈیلی بیسس پر کیس میں نہیں پیش ہوتے، اور ان کے لیے پیش ہونا مشکل ہے، ان کے باقی بھی کیسز ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہفتے میں 2 دن کیا جائے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جے آئی ٹی کے حوالے سے جو درخواست آرڈر میں لکھا گیا کہ انہوں نے نئی جے آئی ٹی بنانے کا کہا ہے، جو ثاقب نثار نے آرڈر لکھا جس پر نوٹس کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ درخواست صفحہ مثل پہ موجود ہی نہیں ہے، وہ ایسی کوئی درخواست ہے ہی نہیں
کہ جو درخواست دی گئی ہو، ان کی درخواست یہ تھی کہ کیس ڈیلی بیسس پر سنا جائے، پھر درخواست یہ تھی کہ ہفتے میں 2 دفعہ سنا جائے۔ یہ انڈائریکٹ کچھ ہوا ہے۔ یہاں پر آ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے الزام لگایا ہے جسٹس حاکم نثار صاحب پہ، اور ان کے جو آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جن لوگوں پر الزام لگاتی ہے، الفاظ استعمال کیے، انڈائریکٹ کچھ ایسا ہوا ہے کہ آرڈر کر دیا گیا کہ ان کی جو یہ درخواست ہے کہ جو دوبارہ سے معاملہ انویسٹیگیٹ ہو اور انویسٹیگیشن کے بعد یہ معاملہ آگے چلے اور چلان سبمٹ ہو، تو اس کو بھی دیکھ لیتے اور اس پر نوٹس جاری کرتے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اگر درخواست نہیں بھی ہے تو سپریم کورٹ کوئی پابند تو نہیں ہے نا درخواست کی، سپریم کورٹ تو ویسے بھی کارروائی کر سکتی ہے، تو آپ درخواست کو چھوڑ دیں، کیوں آپ معاملے کو الجھا رہے ہیں۔ اس پر پھر جو اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے انہوں نے بات آگے لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ جب پہلا نوٹس ہوا تو ہم بھی پیش ہوئے، ملزمان کی طرف سے سارے ملزموں کو اس میں نوٹس جاری کیے گئے تھے، ہم بھی پیش ہوئے اور باقی وکلاء بھی پیش ہوئے، اور اس میں جو پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں وہ خود پیش ہوئے اور انہوں نے آرگومنٹس کیے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بتایا کہ ان کو آرگومنٹس کرنے کی اجازت دی گئی، انہوں نے آرگومنٹس کیے، اور آرگومنٹس ہونے کے بعد عدالت نے کہا کہ یہ ایک قانونی نکتہ ہے کہ جب چلان سبمٹ ہو جائے، جب چارج فریم ہو جائے، جب گواہوں پر جرح شروع ہو جائے، تو کیا اس کے بعد معاملہ ری انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے؟ یہ قانونی معاملہ ہے، ہم اس کے اوپر نہ صرف ایک بینچ بناتے ہیں بلکہ بینچ بنانے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر جو باقی ملزمان ہیں ان کو بھی طلب کرتے ہیں، وہ بھی اپنے وکلاء کو لیں، اٹارنی جنرل صاحب بھی پیش ہوں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب بھی، اور ہم اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں۔ 18/5/2018 کی تاریخ مقرر کی گئی لارجر بینچ کی، لارجر بینچ بیٹھ گیا، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب فرماتے ہیں کہ لارجر بینچ بیٹھا اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ احمد اویس صاحب سے پوچھا گیا جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے کہ ہاں جی آپ نئی جے اے ٹی بنانے میں آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اگر کوئی اعتراض ہے تو بتائیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ آرڈر لکھا گیا کہ کیونکہ ان کا یہ گریوینس تھا کہ نئی جے اے ٹی بنائی جائے، اور جس نے جے اے ٹی بنانی ہے وہ اس وقت کی موجودہ حکومت پنجاب ہے، حکومت پنجاب کو اعتراض نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی کانسینٹ کو لکھتے ہوئے، کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ کو لکھتے ہوئے جے اے ٹی بنائی جاتی ہے، اور یہ جے اے ٹی پنجاب حکومت اس کی تشکیل دے گی اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلائے گی۔ معاملہ کیس ڈسپوز آف کر دیا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک چیز رہ گئی کہ جب وہ جے اے ٹی بنائی گئی تھیں جو پاکستان عوامی تحریک کی ایف آئی آر تھی اور پولیس کی ایف آئی آر تھی، استغاثہ سے پہلے جو ایف آئی آر کیس چل رہا تھا اس پر بھی چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا تھا کہ جو آپ نے دوسری ایف آئی آر عوامی تحریک کی درخواست پر ایف آئی آر کاٹی 28 اگست، بیسیکلی تو آپ کو یاد ہوگا دھرنے تھے اگست کے مہینے میں، 14 اگست سے یہ دھرنا عمران خان کا اور ڈاکٹر طاہر القادری کا دھرنا تھا، اور دھرنے کی وجہ سے جنرل رحیل شریف نے اس معاملے میں انٹرفیئر کر کے ایف آئی آر کروائی تھی۔ یہ تو ایف آئی آر نہیں کرتے تھے مظلوموں کی۔ 28 اگست 2017 کو ایف آئی آر ہوئی تھی۔ چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا کہ کیا جو آپ نے اس ایف آئی آر کے لیے جے اے ٹی بنائی تھی وہ ان کی درخواست پہ بنائی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ان کی درخواست میں نہیں بنائی، وہ ہم نے آج خود بنائی۔ تو عدالت نے کہا یہ لوگ پیش ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا جی پیش بھی نہیں ہوئے، ہم نے ان کو 12 نوٹس جاری کیے، یہ نہیں پیش ہوتے تھے، ان کے بغیر پیش ہوئے، جو ہمیں فیکٹس نظر آئے عدالت میں پیش کر دیے گئے اور ان کی بنیاد پر چلان ہوا اور چارج فریم ہو گیا، فرد جرم عائد ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیں وہ جے اے ٹی کیا تھی جو یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ جے اے ٹی، پہلی جے اے ٹی تو قانونی تھی نہیں۔ اب جب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جناب یہ جے آئی ٹی بنی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جے آئی ٹی کا یہ قانونی نہیں ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آج کی سماعت ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پروسیڈنگ چلی، اس پروسیڈنگ میں ایک فیصلہ ہوا، چاہے انہوں نے کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دے دی اور انہوں نے عدالت میں جا کے بیان دے دیا، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوا، چاہے جو بھی ہے، لیکن پروسیڈنگ کہاں پہ تھی؟ سپریم کورٹ میں تھی۔ اب سپریم کورٹ میں ایک پروسیڈنگ ہوئی ہو اور اس کی بنیاد پر فیصلہ آیا ہو، چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ اللیگل ہو، تو کیا اس کو یا اس پروسیڈنگ کی روشنی میں یا اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اگر کوئی کام کر لیا جائے تو اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جس کا جواب اب اعظم نذیر تارڑ صاحب کل دیں گے، اور صبح 10:15 بجے کے لیے کیس کو ایڈجرن کیا گیا ہے عدالت۔ مجھے یہ لگتا ہے انشاءاللہ 3-4 دن میں یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں بطور قانون کے طالب علم کہ جب یہ سوال اٹھے گا کہ آپ نے تو 3 رکنی بینچ کے پاس آ کے بغیر ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کروائے آپ نے سسپینڈ کروا لی، لیکن کیا
اگر آپ کو یہ لگتا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ قانون کے مطابق نہیں تھا، اگر سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا وہ میرٹ پر سنتی، سپریم کورٹ یہ دیکھتی جو کویسچن ارائز ہوا تھا کہ کیا جے آئی ٹی بن سکتی یا نہیں بن سکتی، جو بھی تھا، لیکن جب معاملہ ڈسپوز آف سپریم کورٹ نے کر دیا تھا تو اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ریویو کرتے، اب ہائی کورٹ میں کہاں سے آ گئے؟ یہ سوال ہے جو بطور قانون کے طالب علم میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا جواب تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کل دیں گے، لیکن سوال جو یہ بنتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور یہ جے آئی ٹی ہائی کورٹ نہیں اس کو اڑا سکتی تھی، یہ جے آئی ٹی بنی تھی ان پروسیڈنگز کی روشنی میں جو کہ سپریم کورٹ میں کنڈکٹ ہوئی تھی، اور جب سپریم کورٹ میں ایک میٹر کنڈکٹ ہوا ہو، چاہے میرٹ پر نہیں، چاہے کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر ہوا ہو، اس کے باوجود اگر اس فیصلے سے کسی کو کوئی تکلیف ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ وہ انلیگل یا انلافل وہ پروسیڈنگ ہے، تو اس کو اب ریویو میں چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں، نہ کہ اب اس فیصلے کی روشنی میں کیے گئے کام کو آپ ہائی کورٹ میں لے آئیں گے۔ اب معاملہ بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے اور بڑے دلچسپ مرحلے میں یہ کیس داخل ہو گیا ہے۔ کل کیا ہوتا ہے جو بھی احوال ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔